नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन व हाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। हर साल की तरह इस साल भी मैं सर्कल ऑफ़िस में महफ़िल मिलाद का इनेकाद कर रहा हूँ और आज इस सिलसिले की ये दूसरी महफ़िल है। इस महफ़िल में भी डस्का की मरूफ़ शख्सियात और मरूफ़ नात हाँ और ख़ताब मुकर्रर तशरीफ़ लाए हुए हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये प्रोग्राम पाकिस्तान इरिगेशन एम्प्लॉयज़ पावर यूनियन CBA रजिस्टर्ड NIRC इस्लामाबाद के तहत हो करवाया जा रहा है ज़ेर एहतमाम। तो आज जो महफ़िल है उसमें हाफ़िज़ रज़ीन भट्टी साहब और हाफ़िज़ शराज अहमद साहब नात ख़ानी भी करेंगे और हाफ़िज़ीन भट्टी साहब इंशाअल्लाह ताला मनक़बत भी जो मेरे व्यूअर चाहते हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को सुनाएंगे। इसके बाद तीसरी महफ़िल होगी वो इंशाअल्लाह 2 नवंबर को होगी, जिसमें मारूफ़ इंटरनेशनल नात ख़ां नुमान अरशद गोरी जो डस्का का फ़ख्र हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला परसों अपने ख़यालात का इज़हार भी करेंगे और साथ में हमारे दिलों को महसूस भी करेंगे। उनके साथ उमर शहजाद एडवोकेट साहब हैं जो कि मेरे भाई बहुत ही अच्छे और मारूफ़ नात हाँ हैं इंटरनेशनल, वो इंशाल्लाह तशरीफ़ लाएंगे। उसके बाद भी एक प्रोग्राम है, इसकी डेट फिक्स नहीं की, जिसमें तारक मदनी साहब होंगे, मीरुद्दीन तकीरुद्दीन साहब होंगे, सलमान अकरम साहब होंगे व दीगर जो है ना इंशाल्लाह ताला होंगे। तो अभी मैं सबसे पहले अपने दोस्त अपने भाई इंजीनियर हाफ़िज़ रज़ीन भट्टी जो कि शौकिया तौर पे बोलते हैं, अल्लाह ताला ने इनको बहुत ही अच्छी आवाज़ और तरन्नुम के साथ ये नात वगैरह भी पढ़ते हैं, मनक़बत भी आपको सुनाएंगे। बहुत शुक्रिया हाफ़िज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये आप अपना माइक पकड़ें और शुरू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, हर साल की तरह सेठी साहब आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने इस मिलाद शरीफ को कंटिन्यू किया, इस साल भी हमें दावत दी और ख़ुसूसी तौर पे हम शुक्रगुज़ार हैं यूनियन सर्कल ऑफिस और एम्प्लॉयज़ पावर यूनियन CBA रजिस्टर्ड NIRC इस्लामाबाद के, जो हर साल की तरह हमें दावत देते हैं। तो सेठ साहब हम आपके मशकूर हैं कि आपने हमें दोबारा से जो है इस पाक महफ़िल में आने का शर्फ बख्शा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है हमारी और आपकी, अल्लाह पाक ये हाज़री अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। सबसे पहले तिलावत कलाम पाक से आगाज़ करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू।
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم. اب میں خطیب جناب علامہ حافظ محمد شیراز صاحب ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور حضور کی بارگاہ میں ثنا خوانی بھی کریں اور اپنے الفاظات سے ہمیں جو ہے وہ محظوظ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا پروگرام ماشاءاللہ بڑے پیار والے محمد آصف سیٹھی صاحب، سرکل چیئرمین پاکستان اریگیشن امپلائیز پاور یونین CBA رجسٹرڈ NIRC اسلام آباد، یہ بڑے لگن کے ساتھ اور محبت کے ساتھ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کرتے ہیں.
دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کا یہ منعقد کروانا، ہم سب کا پڑھنا، سامعین کا سننا، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کے بدلے میں ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بہتر سے بہتر نعمتیں عطا فرمائے۔ ہم مل کے ذرا درود شریف پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلم علیک یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا کلام ہے بڑا خوبصورت، انہوں نے لکھا، وہ فرماتے ہیں: اج سکھ متراں دی ودیریے، کیوں دلڑی اداس گنیریے، لوں لوں وچ شوق چنگیریے، اج نینا لایاں کیوں جڑیاں، سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ اور مکھ چند بدر شاشانیے، متھے چمک دلاٹ نورانیے، مکھ چند بدر شاشانیے، متھے چمک دلاٹ نورانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، مخمور یقین مدبریاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھاں کہ جانے جہانا کھاں، اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھاں کہ جانے جہانا کھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اخیں کتھے جا لڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو مالک کائنات ہے، خالق شش جہات ہے، لاکھوں کروڑوں درود ہوں حضور نور کل ہادی سبل، ختم الرسل مولائے کل، رازدار ما اوہا، صاحب علم نشرہ،
मासूम आमीना हबीब किबरिया अहमद मुजतबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो मकसद कायनात और मकसूद कायनात हैं, वाजिबुल एहतराम सामीन ज़ी मोहतशम हाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जमा हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद के अंदर। महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्वान है, यानी हम इंशाअल्लाह हुज़ूर का ज़िक्र करेंगे। हुज़ूर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन खूबियों से नवाजा, जो कमालात हुज़ूर को अता किए, इंशाअल्लाह हम वो समात करेंगे। मौजू तो बड़े हैं, हुज़ूर की सीरत का कोई भी पहलू हम उठा लें, हुज़ूर की जो सूरत है उसका कोई भी पहलू हम उठा लें, हुज़ूर की ज़िंदगी का एक एक गोशा, एक एक लम्हा, हर लहज़ा खालिक रब्बुल आलमीन ने इस एक एक लम्हे को बेमिसाल बनाया। तो हम किसी भी चीज़ को अगर हुज़ूर की ज़िंदगी उठा लें तो उसकी हमें मिसाल नज़ीर उसकी मिलना नामुश्किल है, मुश्किल और नामुमकिन है। मैंने जब सोचा कि क्या मौजू रखना चाहिए तो एक आलिम दीन से मैंने नुक्ता भी सुना था। उन्होंने कहा था कि हम सब चाहते हैं कि हमें अल्लाह इज़्ज़त अता फ़रमाए। हम सब के ज़हन में ये बात आती है, ज़िंदगी हम गुजारते हैं तो हमारे ज़हन में बात बैठती है कि हमें अल्लाह रुतबा दे, तरक्की दे, हम माल दौलत कमाते हैं, हम दुआएं भी लेते हैं कि दुआ करें अल्लाह मुझे इज़्ज़त अता करे, रुतबा अता करे। ये हर इंसान की दौड़ है। तो कोई बता रहा था तो कह रहा था कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें इज़्ज़त अता फ़रमाए तो तुम ऐसा करना कि तुम आमीना के लाल के हुस्न को बयान करना, अल्लाह तुम्हें इज़्ज़तें अता फ़रमा दे। तो ये एक ऐसा गोशा है, ऐसा एक हुज़ूर की सीरत का पहलू है जिसे हम बयान करते जाएंगे, अल्लाह हमें इज़्ज़तें अता फ़रमाएगा। तो इंशाअल्लाह हुज़ूर की जो सीरत मुबारक, सूरत मुबारक इंशाअल्लाह वो आपके सामने बयान करूँगा। बात असल में ये है कि अगर हम समंदरों की जो पानी समंदरों के हैं उन्हें हम रोशनाई बना लें और जो दरख्त हैं उनके पत्तों को, उनकी शाखों को हम कलम बनाकर हुज़ूर की तारीफ़ लिखना शुरू करें, खुदा की कसम ये सारी बातें ख़त्म हो जाएंगी, मेरे हुज़ूर के तराने जारी रहेंगे। ना किसी ज़ुबान के अंदर ये ताकत है, ना किसी आँख में इतनी वसात है, ना किसी ज़ुबान के अंदर इतना ज़र्फ़ है वो बयान कर सके कि हुज़ूर कितने सोने थे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, उन्होंने देखा हुज़ूर का हुस्न बयान किया, जिस तरह वो बयान करते आए वो हम तक हुज़ूर के हुस्न के जलवे हम तक पहुँचे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर दो आयत मुबारका सूरह दुहा से मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। अब वद्दुहा का माना होता है चाश्त का वक़्त, जब सूरज अपनी आबो ताब के साथ चमकना शुरू होता है तो उसे दुहा कहते हैं, चाश्त का वक़्त कहते हैं। दूसरे नंबर पर फरमाया वल्लैलि इज़ा सजा, और कसम है कि जब रात छा जाए। ये दोनों कस्में अल्लाह ने उठाई, पहली दुहा की कसम यानी चाश्त के वक़्त की कसम, और दूसरी कसम उठाई अल्लाह ने रात की कसम जब वो छा जाती है। तो मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ आरा बयान की, किसी ने कुछ मुराद लिया, किसी ने कुछ, लेकिन बाद मुफस्सिरीन का ये मानना है, उनका ये कहना है, उनकी आरा है कि दुहा से मुराद कोई और चीज़ नहीं है बल्कि हुज़ूर का प्यारा चेहरा है जो चमकता रहता था। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर उसकी कसम उठाई है, सोनिया वद्दुहा, मुझे तेरे चमकते चेहरे की कसम है। और साथ फरमाया वल्लैलि इज़ा सजा, और कसम है महबूब रात के वक़्त जब तो अपनी जुल्फ़ों को लहराता है। अल्लाह महबूब की जुल्फ़ों की कसम कुरान में उठाता है। तो हुज़ूर की हुस्न का ज़िक्र करना ये हमारा तरीका नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत है और सहाबा किराम की सुन्नत है। तो आइए चलते हैं हुज़ूर की नगरी में, हुज़ूर की बस्ती में। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन क्या बयान करते थे हुज़ूर के हुस्न के बारे में। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये रिवायत हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनसे भी रिवायत है। वो फरमाते हैं कि मैं एक दिन हुज़ूर की बारगाह में हाज़िर हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका रंग जो था वो चमक रहा था, तो मैंने देखा कि आपने सुर्ख रंग का जुब्बा पहना हुआ था तो बड़ा जच रहा था। कहते हैं हुजूर की जो मुबारक चेहरा था उससे शुआएं निकल रही थी। तो कहते हैं 14वीं रात का चाँद वो भी चमक रहा था। 14वीं रात थी, चाँद को भी मैं देखता, कभी हुजूर के चेहरे को देखता। तो कहते हैं एक नज़र मेरी उधर होती तो एक नज़र मेरी हुजूर के चेहरे पे होती। तो रावी कहते हैं फिर बताएं आपने फ़ैसला क्या किया।
تو حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ وہ چاند جو آسمانوں پر ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے بلکہ آمینہ کا لال اس سے بھی زیادہ سونا ہے۔ تو اللہ نے محبوب کو اتنا حسن عطا کیا، یہ ہم نہیں کہتے، یہ صحابہ کہتے ہیں۔ تو ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں میں نے سر کی آنکھوں کے ساتھ، دونوں آنکھوں کے ساتھ حضور کو دیکھا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا؟ وہ فرماتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا کلہم نورن، حضور سر سے لے کر پاؤں تک نورن علی نور تھے۔ یہ وہ حضور کا حسن بیان کرتے ہیں۔ تو جب بات حسن مصطفیٰ کی ہو، حسان بن ثابت کو شامل نہ کریں تو یہ ناانصافی ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرما گئے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْ قَطُّ عَيْنِي، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا حسن کتنا حسین چہرہ ہے آپ کا۔ وہ فرماتے ہیں احسن منک لم تر قط عینی، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ سے بڑھ کر آج تک کسی حسین کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو اگلا شعر سنیے، کمال کرتے ہیں۔ اچھا وہ رہتے ہیں عرب کے اندر، اب دنیا اتنی بڑی، ممکن تھا کسی دنیا کے کنارے کے اوپر نکر میں کسی چوک چوراہے میں کوئی حضور سے بڑھ کر حسین ہوتا تو شاید حسان بن ثابت وہ عرب میں رہتے ہیں تو انہوں نے حضور کو دیکھ لیا، کسی اور کو نہیں دیکھا، کوئی حضور سے بڑھ کر حسین ہوتا۔ وہ فرماتے ہیں اس کی تو مجال ہی نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگلے شعر کے اندر فرماتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، سونیا بات یہ نہیں کہ میں عرب میں رہتا ہوں اور میں نے آپ سے بڑھ کر حسین دیکھا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اجمل مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، سونیا آپ اتنے حسین ہیں کہ اللہ نے آپ سے بڑھ کر خوبصورت کسی کو پیدا نہیں کیا اور کسی بھی مائی نے آپ سے بڑھ کر حسین کوئی پیدا ہی نہیں فرمایا۔ تو یہ حضور کے حسن کے بارے میں یہ صحابہ کا طریقہ کار تھا۔ آگے فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے آپ کو ہر عیب سے بری پیدا فرمایا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، سونیا آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ پوچھ رہے ہوں رب آپ کو بنا رہا ہو، آپ اپنی مرضی سے پیدا کیے گئے۔ تو یہ طریقہ کار، یہ انداز محبت ہم نے صحابہ کے در سے سیکھا کہ حضور کا حسن کس طرح بیان کرتے ہیں۔ تو یہ حضور کے حسن کے چرچے ہیں۔ ایک اور صحابی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں میں حضور کو دیکھتا، حضور کا چہرہ مبارک جب میں تکتا تو مجھے کیا لگتا کہ آپ کی جو رخسار مبارک ہیں ان کے اوپر جو سورج ہے وہ اپنی شعائیں گرا رہا ہے، ایسے لگتا تھا کہ آپ کے چہرے کے اوپر سورج گردش کر رہا ہے۔ تو اتنی لاٹیں اور نورانیت آپ کے چہرے سے نکلتی تھی۔ بات کر رہا ہوں حضور کے حسن کی، اللہ نے حضور کو اتنا کمال کا حسن عطا کیا، چونکہ جب محبوب بنایا جاتا ہے تو اس میں کوئی کمی جو ہے وہ باقی نہیں رکھی جاتی، اس لیے محبوب اللہ نے ایسا بنایا کہ کوئی کسی بھی طرح حضور کی بذات پر انگلی نہ اٹھا سکے، ایسا محبوب دنیا کے اندر بنا کے بھیجا۔ تو یہ یاد رکھیں، چاہے ہم حضور کی سیرت کا کوئی بھی پہلو اٹھا کر دیکھیں، ہمیں ہر شعبے کے اندر مثالیں ملیں گی لیکن حضور کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ تو بات سناتا ہوں آپ کو مدینہ کی بستی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ بنا چلیں مدینہ سے ہم باہر چلتے ہیں۔ حضور مدینہ سے باہر نکلے، جب باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک قافلہ پڑاؤ کر کے بیٹھا ہے، تو ان کے سرخ اونٹ بھی ساتھ موجود تھے۔ تو حضور کو ایک اونٹ پسند آ گیا، تو چونکہ ارادہ تو نہیں تھا کہ میں اونٹ خرید کر لے آتا ہوں، حضور وہاں پہ تشریف فرما ہوئے، قافلے والے کو بلایا بھائی ادھر آؤ، یہ جو تمہارا اونٹ ہے مجھے بڑا پسند ہے۔ تو اس نے کہا آپ خرید سکتے ہیں۔ تو حضور نے اس سے کہا کتنا مانگتے ہو؟ بہرحال سودا طے ہوا۔ تو حضور نے قیمت ادا کرنے کے بغیر، چونکہ حضور تیاری سے نہیں تشریف لائے تھے، ویسے ہی آئے تھے ٹہلنے کے لیے، حضور نے اسے کہا کہ تم ایسا کرو کہ اونٹ مجھے دے دو اور اس کی جو قیمت ہے میں تمہیں بھی دوا دیتا ہوں صحابہ کے ہاتھ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں سے چلے اور تشریف لے گئے۔ اب یہ 3-4 بندے کھڑے تھے، آپس میں باتیں کرنے لگے، چونکہ حضور کو نہیں جانتے تھے، غیر مسلم تھے، آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیں۔ اور بھائی ہم نے اونٹ تو دے دیا اور اونٹ بڑا قیمتی، سرخ اونٹ کی قیمت بھی بڑی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے اونٹ تو دے دیا، ہم نے اس سے پوچھا بھی نہیں کہاں سے آنے والے ہو اور کس جگہ سے تعلق رکھتے ہو، کس قبیلہ سے، تمہارا خاندان کون سا ہے، تو ہم تو پوچھ ہی نہیں سکے۔ تو ایک نے دوسرے سے غصے کے اندر آ کے کہا کہ تم پوچھ لیتے نا، تم سامنے کھڑے تھے، تمہیں پتہ نہیں تھا کہ تم اونٹ کسی اجنبی کو دے رہے ہو۔
تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا بات یہ ہے وہ میرے سامنے کھڑا تھا، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا میں کس کے ساتھ سودا کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کیا کہہ رہے؟ اونٹ اس کے ہاتھ دے دیا۔ اس نے کہا بات یہ ہے جب وہ میرے سامنے کھڑا تھا تو میں تو اس کے حسین چہرے کو دیکھ رہا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کون آیا، اونٹ لیا اور لے کر چلا گیا۔ تو اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، چلو میں تو نہیں دیکھ سکا، تم تو میرے پاس کھڑے تھے، تم مجھے بتا دیتے کہ یہ اجنبی ہے، اس کو اونٹ مت دینا۔ تو اس نے کہا یار بات تمہاری بھی ٹھیک ہے، میں بھی ساتھ ہی کھڑا تھا، لیکن جب تم اس کے رخساروں کو دیکھ رہے تھے میں اس کی پیاری زلفوں کو دیکھ رہا تھا، مجھے بھی نہیں پتا چلا کون آیا، کب آیا، اونٹ لیا اور لے کر چلا گیا، مجھے تو نہیں پتا چلا۔ تو اس تیسرے آدمی وہ بھی بولا، اس نے کہا تم ساتھ کھڑے تھے، تم ہمیں بتا دیتے کہ بھائی اجنبی آدمی کو اونٹ نہیں دینا، تم اسے جانتے بھی نہیں پہچانتے بھی نہیں۔ تو یہ اس تیسرے نے کہا، تو اس نے کہا میں جب تم دیکھ رہے تھے تو میں بھی ان کو تک رہا تھا۔ انہوں نے کہا تم نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا میں نے یہ دیکھا کہ ان کے جو سامنے والے 2 دانت تھے ان سے نور نکل رہا ہے اور سامنے والے پہاڑوں کو روشن کر رہا ہے۔ کہتا میں نے تو یہ دیکھا۔ تو تینوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں بھائی کوئی اجنبی تھا، معاذ اللہ انہوں نے جھوٹا بھی کہہ دیا۔ جب جھوٹا کہا یہ لفظ منہ سے نکلا، پیچھے سے خیمہ ایک لگا تھا، ایک خیمے سے آواز آئی ایک عورت کی، ٹھہرو بھائی کوئی بولے گا نہیں۔ انہوں نے کہا بات کیا ہے؟ تم اسے جانتی ہو؟ کہنا ہو سکتا ہے وہ جانتی ہو، چلو اس کے بعد چلتے ہیں۔ عورت نے کہا میں اس کو جانتی تو نہیں۔ تو ہم نے کہا یہ جو 3 بندے کھڑے تھے کہتے ہیں ہم نے سوچا کہ تم جانتی ہو اس لیے تم بلا رہی ہو، تو بھائی یہ سودا کس طرح کا ہوا؟ ہم بھی نہیں جانتے، تم ہمیں روک رہی ہو برا بلا کہنے سے، وہ ہمیں آیا، ہمیں ہمارے کے ساتھ دغا کیا معاذ اللہ اور وہاں سے چلتا بنا، ہم اسے کیسے برا بلا نہ کہیں۔ اس نے کہا بات یہ ہے، میری بات سنو، جب تم آپس میں باتیں کر رہے تھے، تم اس کے ساتھ سودا طے کر رہے تھے، میں خیمے میں موجود تھی۔ کہتی ہے جب میرے کان کے اندر بات پڑی، آواز سنائی دی، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے پردے کی اوٹ سے پردہ ہٹا کے دیکھا تو اتنا حسین چہرہ مجھے لگا۔ کہتی ہے تم کہتی ہے وہ جھوٹا ہے، خدا کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں اتنا حسین چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اتنا خوبصورت چہرہ جس کے بارے میں تم باتیں کرتے ہو وہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات اس نے کی۔ بہرحال یہ باتیں وہ آپس میں کر رہے تھے، اتنے میں وہ صحابی رسول آ گئے قیمت لے کر، اور ساتھ کھجوریں بھی لے کر، حضور نے تحفہ بھیجی تھی، وہ لے کر آ کر کے انہوں نے اونٹ کی قیمت بھی ادا کی، کھجوریں بھی پیش کی۔ اب وہ سارے کھڑے ہیں، تو جب ان کو محسوس ہوا کہ وہ جو شخصیت ہمارے پاس آئی تھی وہ نارمل شخصیت نہیں ہے، تو جب کھجوریں پیش کی گئیں، قیمت پیش کی گئی، تو انہوں نے کہا ہم نے سودا نہیں کرنا، ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے، تو ہمیں ساتھ لو اور لے کر چلو۔ اب صحابی انہوں نے ساتھ لیا، لے کر چلے، جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا اور فرمایا کہ یہ وہ آدمی ہیں جنہوں نے ہم سے اونٹ خریدا تھا، حضور ہم نے ان سے اونٹ خریدا تھا، تو ہم نے ان کو قیمت ادا کی۔ انہوں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں محمد عربی مجھے کہتے ہیں، یہ میرا نام ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم آپ کے حسن سے اتنے متاثر ہیں، حضور ہمیں کلمہ پڑھائے اور دار اسلام میں داخل فرمائے۔ تو یہ سارے کا سارا جو قافلہ ہے حضور کے حسن کو دیکھ کر کے، حضور کے حسن کی رنگینیوں کے اندر گم ہو کر انہوں نے کلمہ پڑھا اور سارے کا سارا قافلہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ تھا۔ کسی بھی طرح ہم تعریف کریں حضور کے حسن کی، ہماری زبان نے تھک جائیں گی، ہمارے قلوب جو ہیں وہ پسماندگی کا شکار ہو جائیں گے، لیکن حضور کے چرچے ختم نہیں ہوں گے۔ آئیے آپ کو بات سناتا ہوں۔ ایک بات ہے حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک قبیلے کے پاس سے، خیمے کے پاس سے گزرتے ہوئے جناب صدیق اکبر سے کہا کہ اگر کوئی کھانے والی چیز ان خیمے والوں کے پاس موجود ہے تو ہم ان سے یہ چیز خرید لیتے ہیں۔ تو حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ گئے، جا کر خیمے والے جو اندر تھے ان سے اجازت طلب کی، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ تو آ کر اجازت طلب کی، ایک خاتون وہاں موجود تھی، ان کا نام تھا معبد، ام معبد ان کو کہتے تھے، تو وہ موجود تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر کے ساتھ وہ بھی اجازت طلب کرنے کے لیے آپ آگے بڑھے اور کہا ہمیں کھانے کے لیے کچھ موجود ہے تو وہ ہمیں عطا کیجیے، ہمیں دے دیجیے۔ اب جناب صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ ہم عرب والے بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، تو ہم اپنے آئے ہوئے مہمان کو کبھی خالی نہیں بھیجتے، لیکن اصل بات یہ ہے جب تم آئے ہو تو اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو میں تمہیں پیش کر سکوں۔
تو بات یہ ہے میرے پاس اس وقت کوئی چیز موجود نہیں ہے، ہاں وہ سامنے بکری کھڑی ہے، وہ بھی دودھ نہیں دیتی۔ تو حضور نے مسکرا کے کہا تم چاہتی ہو کہ ہم اس سے دودھ لے لیں؟ کہا وہ دودھ نہیں دیتی، اگر دودھ دیتی تو میرا جو مالک تھا وہ اسے ساتھ لے کر کے جاتا۔ تو حضور نے کہا نہیں، ہم اس سے دودھ حاصل کر لیں گے۔ بکری کو حضرت صدیق اکبر وہاں سے آپ لے کر جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور نے اس بکری کی پشت پر ہاتھ پھیرا، جیسے ہی ہاتھ پھیرنا تھا بکری کے تھنوں کے اندر دودھ اترنا شروع ہو گیا۔ یہ حضور کا معجزہ نظر آئے۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو ہیں آپ نے دودھ کو دونا شروع کیا۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے برتن لے کر آتی گئیں، ایک برتن لایا وہ بھی بھر گیا، دوسرا برتن آیا وہ بھی بھر گیا، تیسرا برتن ہے۔ المختصر یہ کہ ام معبد کے گھر کے جتنے بھی برتن تھے سب اس بکری کے دودھ کے ساتھ بھرنا شروع ہو گئے۔ تو عشق والے کیا کہتے ہیں؟ عشق والے کہتے ہیں کہ اس بکری کے تھنوں کے ساتھ جو نکلنے والا دودھ تھا، اللہ نے اس دودھ کا جو تعلق تھا حوض کوثر کے ساتھ جوڑ دیا تھا، جنت کی نہروں کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔ اب وہ دودھ آتا گیا، حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ اب دیکھیں حضور کی یہ مبارک آنے کی وجہ سے یہ برکتیں وہاں پہ نازل ہوئیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ شام کو ام معبد کا جو خاوند تھا وہ گھر لوٹا، آ کر اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا جو ہماری کالی کلی ہے، کچی کلی ہماری، آج ان کے اوپر انوال و تجلیات کی بارشیں پڑ رہی ہیں، لگتا ہے ایسے ہے کہ کچھ عجیب ہمارے گھر میں ہوا ہے۔ وہ آیا، آ کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آج خلاف قیاس جیسے پہلے ہوتا تھا آج ہمارا گھر نورانیت والا نظر آ رہا ہے، آج کیا ہوا ہے ادھر؟ تو اس نے سوچا کہ کیا جواب دوں، مجھے تو اس کا نام بھی نہیں آتا، کیا بتاؤں ان کو؟ تو کہا ہاں یہ پہلے کی طرح نہیں ہے، آج اسے خوشبوئیں نظر آ رہی ہیں تمہیں، تو آج یہاں پہ ایک آنے والا آیا تھا۔ یہ ام معبد نے جواب دیا۔ اب خاوند دوبارہ بولا، اس نے کہا کون آنے والا آیا تھا؟ تو وہ کہتی ہیں آنے والا ایسا تھا کہ میرے ذہن کے اندر اس کا نام نہیں ہے، تو چلو اس کے آنے سے برکتیں آئی تھیں، چلو اس کا نام مبارک رکھ لیتے ہیں۔ تو اس نے حضور کا نام مبارک رکھ لیا۔ اس نے کہا مبارک آیا تھا، چونکہ اس کے ساتھ برکتیں آئی تھیں، دودھ بڑا وافر مقدار میں آیا تھا، تو اس کا نام مبارک تھا۔ اس نے کہا کون مبارک؟ کہتی ہے میں نہیں جانتی، لیکن یہ جانتی ہوں کہ وہ بڑا حسین چہرے والا تھا، وہ بڑا خوبصورت تھا، بڑا سونا چہرے والا تھا۔ تو یہاں پہ جس کے لیے میں نے آپ کو بات سنائی، یہ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کا حسن بیان کرتی ہیں۔ اور حسن کیسے بیان کرتی ہیں؟ بڑی چیزیں آپ نے بیان کی، خدا کی قسم زمانے بھر کی شاعری، زمانے بھر کی نثر کی شاعری جتنی بھی ہے، اگر قربان کرنا چاہیں تو ام معبد کے ان الفاظ کے اوپر قربان کر دیں۔ اب کیا فرماتی ہیں؟ وہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے حسین تھے کہ اگر دور کھڑے ہو کر دیکھیں حضور سونے نظر آتے تھے، پاس کھڑے ہو کر دیکھیں حضور زیادہ سونے نظر آتے تھے۔ اچھا دیکھیں یہ کمال کیسا ہے، ہم میں سے بعض افراد ہوتے ہیں، ہم دور سے دیکھیں تو حسین نظر آئیں گے، جب پاس آئیں تو جب وہ بولتے ہیں نا تو ہمارے دل کے اندر ضرب لگتی ہے، بھائی تو چپ ہی بہتر تھا، تیرا تو بولنا یہ غلط تھا، ہم اس کے پاس آتے ہی نہ، ہمیں گن آتی ہے ان افراد سے جو ہمارے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ بولتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کیا کمال عطا کیا، کیسا آپ کو حسن عطا کیا، جو دور سے دیکھے وہ بھی کہتا ہے حضور بڑے سونے ہیں، اور جو قریب آ کے دیکھے وہ بھی کہتا ہے حضور واہ واہ سونے ہیں، حضور بڑے سونے ہیں۔ تو مجھے کہنے دیجئے نا، جس نے 1400 سال پہلے دیکھا وہ کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر حسین میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور جنہوں نے 1400 سال بعد دیکھا وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے، بد جمکدی لاٹ نورانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور اخیہن مدبریاں۔ آگے فرماتے ہیں اس صورت نو میں جان اکھاں، جب خواب کے اندر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کا چہرہ انور دیکھا، حضور کی پیاری پیاری زلفیں دیکھی، حضور کے رخسار دیکھے، تو تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ کہتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، یہاں پر کہہ کے خاموش ہوئے، کہا ایک تیری جان مہر علی، بلکہ حضور کی شان یہ ہے سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ تو یہ وہ ہیں جنہوں نے 1400 سال بعد دیکھا۔ کوئی کہہ رہا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔
کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے لم یاتی نذیر کفی نظرین بسلے تو نہ شد پیدا جانا جگ راج تو رے سرسو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا۔ جو 1400 سال بعد دیکھتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے۔ تو اگر ہم ان باتوں کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا شروع کریں تو ہم کیا کہیں گے؟ تو اجے میرا محبوب نہ ڈٹھا جن ویکھ کے چند شرماوے بجلی ڈر دی چمک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے جیو چاوے سیر پھلاں دی ہتھ پھلاں وچ رل جاوے صفتاں پاک رسول دیاں دا کون ذکر سناوے تے کیڑا ایتھے گن گن دسے جتھے گنتی بھی مک جاوے آزم ایڈا سونا ماہی مینوں کدرے نظر نہ آوے، اعظم ایڈا سونا ماہی مینوں کدرے نظر نہ آوے۔ آئیے آخری بات کر کے میں اپنی جو گفتگو ہے اس کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کی ماں ہیں، ام المومنین ہیں۔ آپ کیا فرماتی ہیں؟ حضور کی بارگاہ میں بیٹھی تھیں، کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جناب یوسف علیہ السلام کے حسن کا چرچا کر رہے تھے۔ حضور علیہ السلام جناب یوسف کی باتیں کر رہے تھے۔ آپ کہہ رہے تھے یوسف کو اللہ نے بڑا حسین جمیل پیدا کیا، یوسف کی فلاں بات یہ ہے، یوسف کی فلاں بات یہ ہے۔ اب دیکھیں سارے صحابہ کرام ان کا کیا طریقہ کار تھا، ان کا اسلوب کیا تھا، ان کا انداز کیا تھا۔ وہ سارے سمجھتے تھے کہ حضور سب سے بڑھ کر حسین ہے، لیکن جب حضرت یوسف کی تعریفیں حضور کے منہ سے سننا شروع کی تو گویا ذہن میں آیا کہ جیسے ایسے لگتا ہے کہ حضرت یوسف حضور سے زیادہ سونے ہیں۔ پھر دیکھیں گھروں کے اندر عورتیں موجود ہوتی ہیں، تو اگر کوئی عورت کوئی جو گھر والی ہے اپنے خاوند کے منہ سے کسی دوسرے مرد کی تعریف سن لے تو اس کے ذہن میں آتا ہے کہ میرا مرد فلاں آدمی کی تعریف کر رہا ہے تو میں بھی وہ میرے آدمی سے زیادہ حسین ہے، زیادہ جمیل ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب سمجھیے گا بات کو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت یوسف کی تعریفیں کرتے سنا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے منہ سے سوال نکلا۔ سوال کیا نکلا؟ حضور آپ بیان کر رہے ہیں میرے بھائی یوسف بڑے سونے تھے، بڑے حسین و جمیل تھے، بڑے خوبصورت تھے، اچھا مجھے یہ تو بتائیے کیا یوسف آپ سے بھی زیادہ بڑھ کر حسین و جمیل تھے، آپ سے زیادہ خوبصورت تھے، آپ سے زیادہ حسین چہرے والے تھے؟ تو حضور نے کیا جواب دیا؟ حضور مسکرائے اور مسکرا کر کیا کہا؟ خدا کی قسم اسے دل کے اوپر نقش کر لیں۔ حضرت یوسف آپ کے بارے میں حضور نے کیا کہا؟ حضور فرماتے ہیں عائشہ بات یہ ہے یوسف بھی بڑے حسین تھے، لیکن سنو یوسف کو اللہ نے میٹھا حسن عطا کیا اور محمد عربی کو اللہ نے نمکین حسن عطا کیا۔ اب یہاں ایک بات، یہاں تک تو بات سمجھ نہیں آتی، میٹھا اور نمکین اس کا کیا تعلق ہے؟ اب دیکھیں میٹھی چیز جب ہم کھاتے ہیں تو ہم ایک مرتبہ کھائیں گے، دوسری مرتبہ کھائیں گے، ایک وہ وقت آ جاتا ہے کہ ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم میٹھا کھانا شروع کر دیں۔ تو نمکین چیز کا کمال دیکھیں، نمکین چیز ہم نے کھائی، تھوڑی دیر بعد ہم دوبارہ کھاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد گزری ہم دوبارہ کھاتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم نمکین بار بار کھائیں۔ تو حضور کے اس جو پیغام ہے اس کی ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ حضور کو اللہ نے نمکین حسن عطا کیا۔ کوئی میٹھے کو دیکھے تھوڑی دیر بعد دیکھے گا اس کا دل بھر جائے گا۔ اللہ نے حضور کو نمکین حسن عطا کیا، ایک مرتبہ دیکھیں، دو مرتبہ دیکھیں، ہماری آنکھیں تھک جائیں گی، حضور کا چہرہ جو ہے اسی طرح چمکتا رہے گا۔ اور حضور کو یہ نمکین حسن عطا کیا، جتنی دیر بھی دیکھو تمہاری آنکھیں نہیں تھکتی حضور کے حسن کے جلووں کو دیکھ کر۔ تو یہ اللہ رب العزت نے حضور کو حسن عطا کیا۔ تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے، ہمیں کہہ دینا چاہیے کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ترباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے مگر آقا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، اور رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب دوسرا کوئی آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، اور رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، یہی میرے پیش نظر رہے، یہی رات دن میں پڑھا کروں۔ تو اپنا تو طریقہ کار یہی رہا کہ ہم حضور کے حسن کے جو جلوے ہیں ہم ان کو بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا یہ طریقہ ہے اہل سنت والجماعت کا، ہم حضور کے حسن کے جلوے، حضور کی جو سیرت مبارکہ ہے اس کے جلوے الحمدللہ ہم بیان کرتے ہیں۔ آخری بات یہ ہے حضور نے کہا تھا جمالی مستورہ، کہ میرا جو حسن ہے اصل حسن اللہ نے اس کو 70,000 پردوں کے اندر چھپا کے رکھا ہے۔ تو یہ جو حسن 70,000 پردوں کے باہر ہے، دیکھیں اس حسن کا کیا کمال تھا۔
اس آنکھ نے جو 70,000 پردوں کے اندر تھی، اس ایک آنکھ کے لگنے کی وجہ سے جناب ابو بکر کو ابو بکر صدیق بنا دیا، جناب فاروق کو فاروق اعظم بنا دیا، جناب عثمان کو عثمان غنی بنا دیا، جناب علی کو علی المرتضیٰ بنا دیا۔ تو یہ تو اس آنکھ کی بات ہے جو 70,000 پردوں کے پیچھے تھی۔ تو اللہ ہی جانے حضور کتنے حسین چہرے والے تھے، تو ہم نے جو دیکھا ہم نے بیان کر دیا، حضور کا چہرہ کتنا حسین جمیل تھا۔ ہم دعا کرتے ہیں بار دیگر کہ اللہ رب العزت آج جنہوں نے اس محفل پاک کا اہتمام کیا، اللہ رب العزت قبلہ سیٹھی صاحب، اللہ ان کی عمر کے اندر، مال کے اندر، جان اولاد کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے ان کے خاندان کے اندر، ہم سب کے خاندان کے اندر جو فوت شدگان ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت خوب شراز صاحب، بہت مزہ آیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ ابھی میں دعوت دوں گا اپنے دوست حافظ رزین بٹی صاحب کو کہ وہ حضور پاک کے لیے ایک نعت کا اہتمام کریں اور وہ نعت خوانی کریں، اس کے بعد منقبت آپ ہمیں سنائیں، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ میرے ویورز کا، بہت زیادہ جو ریکویسٹ ہے آپ سے کہ وہ آپ کو منقبت ضرور سنائیں۔ سب سے پہلے ایک پنجابی کلام ہے، پھر اس کے بعد منقبت پیش کروں گا۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سلام کہنے سے، سلام کہنے سے جواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے۔ پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، پڑھ لیجئے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ اور مشکل جو سر پہ آ پڑی، آقا تیرے ہی نام سے ٹلی
مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی کیونکہ مشکل کشا ہے تیرا نام تجھ پر درود یو سلام پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی اور آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا پڑھیے صلی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی مدن صلی علی کریمنا صلی علی محمد پنجابی کا ایک بہت خوبصورت کلام ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے پیش کروں گا. آیا کملی والا 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 آیا کملی دکھ مک گئے نے سب دنیا دے خوشیاں دے ویلے آئے نے دکھ مک گئے نے سب دنیا دے خوشیاں دے ویلے آئے نے بن رحمت رب دی دنیا تے بن رحمت رب دی دنیا تے آقا تشریف لیا نے آیا کملی آیا کملی والا آیا کملی
آیا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ با مرحبا 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 آیا کملی والا آیا والا آیا لا آیا کملی کتے قسم اٹھائی چہرے دی یاسین دے نوری سہرے دی کتے قسم اٹھائی چہرے دی یاسین دے نوری سہرے دی یعطی کا فتردا کہہ کے یعطی کا فتردا کہہ کے سونے رب نے ناز اٹھائے نے آیا والا آیا والا آیا کملی والا آیا کملی والا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ با مرحبا 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 آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا تے سورج نو موڑیا سوہنے نے چن جو توڑ کے جوڑیا سوہنے نے سورج نو موڑے سوہنے نے چن توڑ کے جوڑیا سوہنے نے پتھراں نے کلمے پڑھ کے پتھراں نے کلمے پڑھ کے آقا دے گیت سنائے نے آیا لا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا آمد مصطفیٰ مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا 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 آیا کملی والا آیا کملی والا تے کیوں روکے جشن مناون تو چنڈیاں تے بتیاں لاون تو کیوں روکے جشن مناون تو چنڈیاں تے بتیاں لاون تو کعبے دی چھت تے خود جھنڈے کعبے دی چھت تے خود جھنڈے جبریل تو رب لگوائے نے آیا کملی آیا کملی والا بولو بولو آیا لا آیا کملی والا آمد مصطفیٰ
بآمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آیا کملی والا آیا کملی والا سرکار کی آمد مرحب دلدار کی آمد آقا کی آمد سونے کی آمد میٹھے کی آمد پیارے کی آمد آمد مصطفیٰ ابا آمد مصطفیٰ آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا. آخر میں سیٹھی صاحب اور ہمارے ویورز ہیں ان کی فرمائش پہ مولا علی کی شان میں منقبت پیش کروں گا جو پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے ان کا کلام ہے. تو اس سے پہلے دروشی پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں اور کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں. کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں. گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. اور یہ شعر ہمارے عرض پاک اس کے لیے ہے. اے عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس. عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس. پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے. پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے. جس ہے اور کیا خوبصورت لکھا ہے. تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. کیوں دخل دے رہے ہو
عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ اور ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں، ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں، دل پر ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے، دل پر ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ اور کیا خوبصورت شعر ہے۔ اصحاب النجوم کا ارشاد بھی بجا، اصحاب النجوم کا ارشاد بھی بجا، سب سے بلند مگر ستارہ علی کا ہے، سب سے مگر بلند ستارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ اور مرحب جس کو آپ نے ضرب لگائی اس کے بارے میں کیا خوب فرمایا۔ مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ۔ اور دنیا میں اور کون ہے اپنا بجز علی، دنیا میں اور کون ہے اپنا بجز علی، ہم بے کسوں کا ہے تو سہارا علی کا ہے، ہم بے کسوں کا ہے تو سہارا علی کا ہے، ہم بے کسوں کا ہے تو سہارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ۔ اور مقطع کیا خوب، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے کیا ہے تیرے علم کی بساط،
تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ اب میں علامہ شیراز احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا کریں، اختتامی دعا۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اے خلاق عالم، اے مالک کائنات، اے راز کی کائنات، ہم نے تیرا ذکر کیا، تیرے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا، اے اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین اس سب کا ہمارا اخلاص کے ساتھ بیٹھنا، الہ العالمین تیرا ذکر کرنا، تیرے پیارے حبیب کی بارگاہ میں نعت شریف پیش کرنا، الہ العالمین تیرے پیاروں کا ذکر کرنا، اس سب کا جو تو نے اجر و ثواب عطا کیا، تیرے پیارے اور لاڈلے حبیب حضور دانائے سبل ختم الرسول احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ اس سب کا اجر و ثواب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے توسل سے حضور کے تمام خاندان، آل اولاد، ازواج مطہرات، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے جمیع صحابین، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، بزرگان دین، سلف صالحین، تمام سلاسل کے بزرگوں کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین خصوص بالخصوص عرصہ دراز سے تیرا ذکر کرنے والے، تیرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے حبیب کا ذکر کرنے والے، تیرے حبیب کے اصحاب اور ان کی آل کا ذکر کرنے والے محمد آصف سیٹھی صاحب، الہ العالمین ان کے والدین کی ارواح کو اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین کروٹ کروٹ جنت عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارا یہ محافل منعقد کرنا، ان کے حق میں دعا کرنا، اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہم یہاں جتنے بھی حاضر ہیں، ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والے، قبلہ حافظ رضین صاحب سے تعلق رکھنے والے، ننیال میں سے، ددیال میں سے، اے اللہ جو بھی دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حضور کی سیرت مطہرہ پر چل کر اپنی زندگیوں کو بہترین کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حضور کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین حضور کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ آج سب جتنے بھی سامعین، ناظرین محفل پاک میں شریک ہوئے، اے اللہ حضور کے ذکر میں شریک ہوئے، اے اللہ سب کے دلوں کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ الہ العالمین فوت شدگان کی بخشش فرما۔ اے اللہ جتنے بھی حاضر ہیں دل میں تمنا رکھتے ہیں، اے اللہ سب کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ دنیا اور آخرت کی اے اللہ کامیابی کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ قبلہ سیٹھی صاحب ان کے جان مال اولاد کے اندر برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ان کے بچوں کی زندگیوں کو بے داغ فرما، ہر میدان کے اندر کامیابی کامرانی عطا فرما۔ اللہم انا نسألک الامن والایمان والعافیہ، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔